मिलती जुलती आयत 25वें पारे में अल्लाह ताला यूं फरमाता है, मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़ीद लहू फी हर्स। जो हमसे आखिरत की खेती मांगता है हम उसकी खेती में इजाफा करते हैं। वमन काना युरीदु हर्सल दुनिया नुअतिही मिनहा वमा लहू फिल आखिरती मिन नसीब। और जो हमसे दुनिया की खेती तलब करता है हम उसे भी देते हैं लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं रखते। क्या तलब करना चाहिए? अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, जिसने हमसे आखिरत मांगी हम उसकी दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे। और जो सिर्फ हमसे दुनिया तलब किया तो उसे दुनिया तो दी जाएगी लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। हम उमूमन देखते हैं मांगने में हम सबसे ज्यादा क्या चीजें मांगते हैं, तकरीबन सब दुनिया ही हम मांगते हैं। जो चीजें हम मांगते हैं कभी हिसाब करके देखें, दुनियावी चीजें हम मांगते हैं। और कुरान की साफ बात है, जो भी दुनिया मांग रहा है अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं उसे दूंगा लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा नहीं रखा जाएगा। सही तरीका मांगने का तो अल्लाह ताला ने खुद सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। ऐ हमारे रब दुनिया में भी हमें अच्छाइयां अता कर और आखिरत में भी अच्छाइयां अता कर। कभी ओनली वन दुनिया की चीजें तलब करना, सिर्फ और सिर्फ दुनिया तलब करना, तो ये मुसलमान को और मोमिन को ज़ेब नहीं देता। मिसाल के तौर पर हम अपने कारोबार की भलाइयां चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? दुआ करें कि दुकान अच्छी चल जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप कहते हैं मेरा घर अच्छा बन जाए, दुनिया ही तो मांगा। आप ये कहते हैं मेरे पैसों में बरकत हो जाए, दुआ करें, दुनिया ही तो मांगा। औलाद नहीं है, औलाद की दुआ कर दें, औलाद दुनिया है। अच्छी बीवी मिल जाए, दुनिया है। जायदाद मिल जाए, दुनिया है। ये सारी चीजें दुनिया है मेरे अजीजों। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दुनिया मांगना नाजायज है, बल्कि मांग सकते हैं आप। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान अगर कुछ है दुनिया में से तो वो नेक बीवी है। तुम मांग सकते हो दुनिया में, लेकिन सिर्फ दुनिया के ऊपर डिपेंड रह जाना और आखिरत कभी न तलब करना, ये अहमक आदमी की अलामत है, बेवकूफ है। वो 4 दिन के लिए तो मांग लिया और लाखों के साल के लिए कुछ नहीं मांगा। जहां उसे इतनी लंबे अरसे की जिंदगी गुजारना है कि जिसका एंड कोई है ही नहीं, आखिरत। वहां तो सूरज भी खत्म हो गया, चांद भी खत्म हो गया। दिन यहाँ जो गिनते हैं सूरज की वजह से गिनते हैं। सूरज ही खत्म हो गए, चांद ही खत्म हो गए, न दिन हो रही है न रात। वहां तो दिनों का हिसाब भी नहीं होगा, कितने साल तक तुम्हें रहना है, उसके लिए कभी इतना नहीं मांगा। ये मुख्तसर सी जिंदगी के लिए मांगा, जो आज है पता नहीं कल भी चली जा सकती है। हमने तो देखा है कि सुबह बात की है और शाम में उनका लाशा कब्रिस्तान में नहीं मिलता है। नहीं होते, अचानक मौतें आई। सुबह नाश्ता करके निकले हुए हैं, शाम में उनका जनाजा उनके घर से निकला हुआ है। क्या ये हालात नहीं है? तो इस मुख्तसर सी जिंदगी के लिए हम बहुत मांगते हैं, दुआ भी करते हैं। मांगो मेरे अजीजों, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि अकल रखने वाला बंदा वहां की तलब करता है जहां उसे ज्यादा दिन रहना है, लंबा अरसा। यहाँ एक हदीस में ये भी सुना दूं आपको, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे कबल भी शायद मैंने बताया होगा, 2 रास्ते हैं। दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है, दोज़ख का रास्ता बहुत खूबसूरत है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा हुआ है, तकलीफ दे है। दोनों की ये मंजिल, यानी रास्ते में बता रहा हूं। दोज़ख उसका रास्ता बहुत खूबसूरत दिखता है लेकिन मंजिल बहुत खराब है, और जन्नत का रास्ता कांटों भरा है लेकिन मंजिल बहुत हसीन है। मर्जी तुम्हारी, सिर्फ अगर तुम्हें रास्ता ही चाहिए तो दोज़ख के रास्ते पर चलते हुए जाओगे, आज या कल कट जाएगा रास्ता, और जब मंजिल पहुंचोगे फिर आग के शोले तुम्हारा इस्तकबाल कर रहे हैं, और वो कितने साल तक वो भी नहीं मालूम। हाँ, जन्नत का रास्ता कांटों भरा तो है, तकलीफें तो हैं, नमाजों की पाबंदियां हैं, हलाल खाना है, और तुम्हें शरीयत इस्लामिया के दायरे में रह करके अमल करना है। ये सख्त तो लगता है, कठिन तो है, लेकिन जैसे ही मंजिल आएगी सारी थकान उतर जाएगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जब जन्नत मंजिल मिल जाए, अब आपके ऊपर फैसला है, सिर्फ रास्ता तुम्हें आराम का चाहिए या मंजिल अच्छी चाहिए, ये देख करके चलो। अब उसकी मिसाल ऐसी है कि आपको मैं दुनियावी तरीके से एक मिसाल बताऊं। 1 किलोमीटर का एक रास्ता है, 2 रास्ते यहां पर बने हुए हैं, 1 किलोमीटर के 2 रोड हैं। एक रोड कंकरियों से भरा हुआ है, लेकिन जहां ये रोड एंड होता है, खत्म होता है, एक बहुत ही हसीन बागीचा है जिसमें फल हैं, नदी है, बहुत ठंडी हवाएं हैं, लेकिन रास्ता पूरा कंकरियों से भरा हुआ है। 1 किलोमीटर चलना है। एक दूसरा रास्ता है, बहुत ही अच्छा रास्ता है, कोई कंकरी नहीं, कोई कांटे नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन जहां ये खत्म होता है मंजिल बहुत भयानक है। वहां सड़ी हुई बदबूएं आ रही हैं, कांटे बिखरे हुए हैं,
اور لاشیں ہیں بدبو بھری ہوئی ہے. مجھے بتاؤ عقل رکھنے والا کون سا راستہ اختیار کرے؟ وہ کنکریوں بھرا راستہ چننے والا عقل مند ہے، اس لیے کہ چلنا ہی تو ہے 1 کلومیٹر، اس کے بعد تو حسین باغیچہ میرا استقبال کر رہا ہے. اور بے وقوف وہ بندہ ہے جو صرف راستے کو دیکھا کہ یہ حسین لگ رہا ہے، آرام کا لگ رہا ہے، چل پڑا، لیکن منزل بہت ہی بھیانک پا لیا. سیم یہی مثال جنت اور دوزخ کی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی ہم اس کو دنیا دے دیں گے. کفار و مشرکین کو اللہ دنیا دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا، لیکن آخرت میں تمہارا حصہ نہیں رکھا جائے گا. اور جس نے ہم سے آخرت مانگی اللہ فرماتا ہے اسے دنیا میں برتنے کو بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دیا جائے گا. تو فائدے میں یہی رہیں گے. اسی لیے ہمیشہ ایک دعا یہ کرو، میں بہترین دعا آپ کو بتاتا ہوں جو اولیاء کاملین کی سب سے بڑی دعا تھی. کیا مانگنا چاہیے زندگی میں کیا مانگنا چاہیے؟ یعنی مانگنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. کیا مانگیں؟ ہم اپنے لیے گاڑیاں مانگیں، گھوڑے مانگیں، اولاد مانگیں، بیویاں مانگیں، بچے مانگیں، پراپرٹی، جائیداد، بادشاہ کا تخت. کیا چیز مانگنا چاہیں؟ اولیاء کاملین جو چیز مانگتے تھے وہ سب سے بڑی دعا یہ ہے، وہ یوں کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرا ہو جا. بس تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. اللہ رب العزت جس کا ہو جائے پھر بچا کیا؟ تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اے اللہ تو میرا ہو جا، یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا. اللہ رب العزت جس بندے سے راضی ہو جائے اسی کے متعلق تو کہا ہے شاعر نے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت اپنے خزانہ رحمت کو کھول دیتا ہے. قرآن میں لہم ما یشاؤون فیہا، یہ وہ بندے ہیں جو چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے، جو وہ چاہ لیں اللہ ان کے لیے رکھا ہے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ چاہتے ہیں. لیکن یہ اولیاء کاملین پوری زندگی اس طرح کی گزارتے رہ گئے کہ دنیا میں سے صرف اتنی چیزیں لی جتنا زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی، باقی سب وہ مانگتے رہے اللہ ہی کو، مانگتے رہے اللہ ہی کو. ایک بہت ہی مقدس جماعت قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 3 کیٹیگریز ہوں گی. جنت میں جانے والوں کی 3 جماعتیں بخشے جا چکے ہیں، حساب کتاب ہو چکا ہے، جنت کا فرمان آ چکا ہے. ایک جماعت ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے اے میرے بندو تم پر جنت ہو گئی، تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تم عبادتوں میں پورے کمپلیٹ تھے، بتاؤ کیوں عبادت کرتے تھے، جنت تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت کی نعمتیں جب سے ہم نے سنا تھا بڑا لگاؤ تھا کہ اس جنت میں جائیں. یہ بھی مومن کی شان ہے، جنت میں جانے کی خواہش رکھنا چاہیے. جنت تیری بڑی حسین و جمیل ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کے لیے خوب جستجو کرتے تھے، کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، ہر گناہ سے بچتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا اور تمہارے لیے جنت ہو گئی. جس کی طلب میں پوری زندگی محنت کرتے تھے وہ چیز تمہیں مل گئی. ایک جماعت گئی جنت میں. دوسری جماعت ہے ان سے پوچھا رب تعالیٰ نے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے مولا تیری دوزخ سے ڈر بہت لگتا تھا. ہم نے جب قرآن میں پڑھا یا حدیث سے سنا کہ دوزخ کے عذابات اتنے سخت ترین ہیں کہ اس کو بندہ نہیں سنبھال سکتا، تو ہمیں ڈر بہت لگتا تھا. اس ڈر کی وجہ سے ہم عبادتوں کی پابندی کرتے تھے اور کوئی گناہ ہونے نہیں دیتے تھے، نیکیاں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میرے بندے، جہنم کے خوف سے تو تم عبادت گزار تو رہے، تمہارے لیے بھی جنت ہے. تیسری ایک جماعت تھی مخلصین کی جماعت، ان سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تمہارے لیے بھی جنت کا پروانہ آج سنا دیا گیا، تم کیوں عبادت کرتے؟ وہ کہتے ہیں اے مولا ہمیں نہ جنت کی خواہش تھی اور نہ ہمیں دوزخ کے متعلق کوئی فکر تھی، ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے تھے کہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم تجھ کو چاہتے تھے، تیرا فرمان تھا اور ہم اس پر عمل کرتے تھے. بس ہم جنت کی طلب میں یا دوزخ کے خوف سے نہیں، اے اللہ ہم خالص تیرے لیے کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ جنت میں. لیکن وہ جنت میں نہیں جا رہے ہوں. ہائے کیسی جماعت ہوگی، جنت کا پروانہ سنا دیا گیا وہ جنت میں نہیں جا رہے ہیں. وہ کہیں گے اے مولا اگر ہم جنت میں چلے گئے تو دوسرے ہم کو تانا ماریں گے کہ تم بھی جنت کے لیے ہی عبادت کرتے تھے، بولے کچھ اور ہو. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، تم میری رضا کے لیے کرتے تھے، میں راضی ہو گیا اور بدلے میں تمہیں جنت مل رہی ہے. وہ کہتے مولا بدلہ نہیں چاہیے، بس تو راضی ہو جا، بدلہ نہیں چاہیے، تو راضی ہو جا. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو بیڑیاں ڈالو اور جنت میں لے جاؤ، ان کو کھینچ کر کے جنت میں لے جاؤ. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے اگر کچھ مانگتے تھے تو اللہ ہی کو مانگتے تھے، تو ہمارا ہو جا.
میرے عزیزو آج کے اس آیت کریمہ سے بھی یہی سیکھو کہ مانگنے کے لیے ہزاروں چیزیں تمہارے پاس ہیں، عقل مند بندہ وہ ہے جو اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لے، اے اللہ تو میرا ہو جا۔ اور ہم نے بزرگان دین کی زندگیوں میں دیکھا ہے، بلکہ حدیث آپ کو میں بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے، زبان نبی کونین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لیکن وہ کلمے اللہ کے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ حدیث قدسی میں۔ تو بندہ اپنے آپ کو اتنا قریب کرتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو اپنا عمل فرما رہا ہے۔ بدر کے وہ صحابہ جب تیر چلا رہے تھے اور کفار و مشرکین کو تہس نہس کر رہے تھے، بعد میں آیتیں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم۔ دو الگ الگ جگہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تیر جو چلایا وہ آپ نے نہیں، اللہ نے چلایا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے صحابہ تم نے نہیں قتل کیا، ہاتھ تمہارا تھا، اللہ نے قتل کیا۔ ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل فرما رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی طلب ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ اے اللہ مجھے اس مقام تک پہنچا دے جہاں میرا چلنا پھرنا ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سچی طلب ہو۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال میں لگ جائے۔ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا خدا شریک نہ ٹھہرائے اس کے ساتھ، اور اعمال صالحہ میں دن رات لگ جائے، جسے یہ امید ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنا چاہے، اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہے۔ میرے عزیزو اس آیت کا پورا خلاصہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر کچھ مانگو تو آخرت کی طویل زندگی میں اللہ کی رضا مانگو، اللہ کی رضا مانگو۔ ایک بزرگ ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، بڑی پتے کی بات ہے، اور ایک روایت حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی ہے۔ ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، غالباً حضرت رابعہ سے کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا کہ دعا کر دیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابھی میں نے کہا نا دعا تو یہی کرنا چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بھڑک گئی، کہا یہ دعا کروا رہے مجھ سے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے؟ میں دعا تو کروں گی لیکن پہلے یہ بتا کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ ماں بھلا بندہ بھی کوئی اللہ سے ناراض ہوتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا لاکھوں بندے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے کہ جب وہ موسم گرمی کا دیتا ہے تو کہتے ہائے کیسی گرمی ہے، برداشت سے باہر ہو گئی، جبکہ وہ مولا کہہ رہا ہے میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز ڈالتا نہیں، اگر تم اس کی یہ تمام قدرت سے راضی ہوتے تو اس کے موسموں کی شکایت نہیں کرتے۔ ایک بزرگ چلتے پھرتے راستے میں انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا، بارش آ رہی ہے، یہ کیسے بے موسم کی بارش آئی؟ کبھی ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں بارش آئی؟ غیب سے انہیں ندا آئی، کیا ہے بندے کیا اب تو فیصلہ کرے گا کہ بارش کب ہونا چاہیے اور کب نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اتنا روئے کہ تقریباً 40 سال تک انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا۔ حقیقت میں میرے عزیزو آج اللہ کی رضا ہم چاہ تو رہے لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا میں بھی اس کے ہر چیز سے راضی ہوں۔ وہ بندہ راضی ہے جو اس کی دی ہوئے انعامات پر بھی خوش ہے اور اس کے دی ہوئے مصیبتوں پر بھی خوش ہے، لیکن یہاں ہوتا نہیں ہے، بندہ مصیبتوں پر ناشکری کرتا ہے اور انعامات پر اسے بھول جاتا ہے۔ انعامات ملتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، کہتا میں نے کمایا، کبھی یہ نہیں کہتا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ عزیزان گرامی اللہ کی رضا مانگو لیکن خود کو پہلے اللہ سے راضی کرو، یعنی اپنے آپ کے دل کو بھی راضی کرو کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا وہ میرے مولا کی مرضی سے ہوگا۔ خاص طور پر عورتوں میں یہ ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بہت ملتی ہے۔ تم ناراض ہوگے اللہ تعالیٰ سے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تمہاری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ تم بندے ہو، اللہ سے ناراض ہونا یہی نہیں کہ اس کو صرف گالیاں دینا، بلکہ بہت ساری چیزوں کو برداشت نہ کرنا یہ بھی اللہ سے ناراضگی کی علامت ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔
کسی کا انتقال ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ظلم کیا؟ تمہارے گھر میں کسی کی موت ہو گئی تو کیا اللہ کا ظلم ہے یہ؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن کچھ لوگوں کی زبانوں سے یہ جملے نکل جاتے ہیں، کم سے کم اس گھر پر تو رحم کرنا چاہیے تھا، اس گھر پر تو رحم کرنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ قادر مطلق ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ وہ کس کی موت کب لکھا ہے جبھی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں میں سے بھی مقرب فرشتوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے دیے ہوئے وقت سے ایک آن پہلے یا بعد کو ٹال سکیں یا پہل کر سکیں۔ وہ اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے بندے مومن کو یہ چاہیے کہ ہر کام پر اس سے راضی رہے، اس کے بعد اس کی رضا کا سوال کرے۔ بات صحیح ہے؟ پہلے خود راضی ہو اللہ کے ہر حکمت سے اور اس کے بعد سوال کرے اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، تب بات دونوں برابر کہلائے گی۔ تم تو ناراض ہو اس سے، تم اس کے بہت سارے کاموں سے اپنی رضا ظاہر نہیں کرتے ہو اور پھر اس سے دعا یہ کرتے ہو کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر یہ فرما دے کہ اے بندے کیا تو بھی راضی ہے اپنی زندگی میں؟ ہاں تو کہہ دو کہ زبان سے، لیکن عمل تمہاری شکایت کر رہا ہوگا۔ بیماریوں میں سب کو بتا دیتا ہوں، اچھائیوں میں کسی کو نہیں بولتا۔ دکان 100 دن چلایا، 99 دن فائدہ رہا، ایک دن نقصان ہوا، وہ نقصان کے دن کئی لوگوں کو شکایت تو کر دے گا، فائدہ جتنے دن ہوا تھا وہ سب کو نہیں بتائے گا۔ ارے نہ بتاؤ، نظر لگ جائے گی۔ انعامات کو تو تم نے بتایا نہیں، خسارے کو سب کے سامنے ذکر کیا، صحت کا تو کبھی اعلان نہیں کیا کہ میں بہت ہٹا کٹا ہوں، صحت مند ہوں، اللہ کا فضل ہے، لیکن بیماری کو سب کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ کی رضا یہ ہے جو قرآن پاک کی آیت ہی بتاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں دنیا میں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بیماری اس کی مرضی سے، صحت مندی اس کی مرضی سے، دولت اس کی مرضی سے، غربت اس کی مرضی سے، کرسی اس کی مرضی سے ملے، یہ تمام چیزوں پر ہماری رضا پہلے ہو اور اس کے بعد ہم یہ سوال کریں اے اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ آگے کی آیت میں نے جو تلاوت کی ہے یہ دوسری بڑی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایک بات سمجھ کر کے چلیں، یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ پورا قرآن جو ہے جس میں خطاب جو ہوتا ہے، خطاب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مخاطب کر کے بلانا، اے فلاں آپ آ جاؤ۔ اب بڑا آدمی کوئی کسی کا نام لے کر کے پکارے تو وہ اپنے پکار پر بھی رشک کرتا ہے کہ مجھے فلاں نے میرا نام لے کر کے پکارا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اسی بات پر فخر کرنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہمیں نام لے کر کے پکارا ہے۔ پیدا کرنے والا خود ہمیں پکارے تو ہماری قسمت کی بات کیا ہے؟ ایک ہی جگہ پر پورے قرآن میں کافروں کو پکارا گیا، باقی تقریباً یا ایھا الذین کفروا جو ایک جگہ ہے، اس کے علاوہ آپ سینکڑوں جگہ دیکھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ ظاہر سی بات ہے جس کو اپنی باتیں بتانی ہوتی ہیں اسی کو خطاب بھی کیا جاتا ہے۔ اب رب تعالیٰ آگے فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط، یہی ہمارا موضوع بھی رہا تھا پچھلے ہفتے، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے، انصاف جو ہے ایک ایسے بال کا نام ہے جس پر سارے چل نہیں سکتے، تلوار سے زیادہ تیز دھار، بال سے زیادہ باریک راستے کا نام ہے انصاف، عدالت۔ یہاں پر اپنے اور غیر کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا بہت نازک ہوتا ہے، مالدار اور فقیر کے ساتھ صحیح انصاف کرنا یہ بہت ہی نازک معاملہ ہوتا ہے، اچھے اچھے بہت جاتے ہیں، اچھے اچھے اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا حکم یہ ہے مومن وہ ہے جو انصاف پر خوب قائم رہے گا، کیونکہ اگر آج تم انصاف نہیں کرو گے، 4 پیسے تمہیں کسی سیٹ سے مل تو جائیں گے لیکن 50,000 سال والی ایک عدالت قائم ہوگی جہاں تمہیں کھڑا کیا جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا، وہاں تو تمہیں انصاف سے گزرنا ہی پڑے گا، اور وہاں ایسا ہے انصاف، قرآن کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم اگر ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ایٹم، ذرہ، فزکس وغیرہ پڑھنے والے طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے ذرہ کس کو کہتے ہیں۔ ذرہ جو ہے جس کو مائکروسکوپ سے بھی دیکھا جائے تو بہت چھوٹا دکھتا ہے، وہ ذرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے قیامت کے دن وہ بھی میں تمہارے سامنے لاؤں گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر برائی کی ہے تو وہ بھی تمہارے سامنے لاؤں گا، سب چیزیں لائی جائیں گی۔ بلکہ سورہ لقمان میں تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ جانتے ہو،
رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی، کہاں جا کر کے؟ پہاڑ کی چٹانوں میں اندر داخل ہو کر کے، آسمانوں میں اوپر جا کر کے، یا زمین کی تہ میں جا کر کے اگر گناہ کر کے آئے ہو، یاتی بھی اللہ، رب فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ وہ بھی تمہارے سامنے لائے گا، وہ سامنے لائے گا، وہ تمہیں دکھایا جائے گا، وہ انصاف کا دن ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی بھی آیت یہ کہتی ہے مالکی یوم الدین، اللہ کی تعریف میں تیسری آیت یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ایسا مالک ہے کہ وہاں کسی نبی کی بھی نہیں، یعنی شروع کا وقت ایسا ہے کہ نبی کی بھی اس وقت کوئی آواز نہیں ہوگی جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت شروع نہیں ہوگی۔ وہ قیامت کا دن جب خدا قہار غضب پر ہوگا اور بندوں کے سارے اعمال دفتر کے دفتر لائے جا رہے ہوں گے۔ یاد رکھنا تم اگر انصاف سے ہٹو گے زندگی میں یہ سب چیزیں لائی جائیں گی۔ آج کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھو، کسی کا حق کھا کر کے بیٹھو، قرضے دبا کر کے بیٹھو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر لے گا ہمارا، کیس کرنا ہے کیس کر لو، حکومتیں آتی رہتی جاتی رہتی بدلتی رہتی، کورٹ میں 25 سال چلے گا، کیا ہو جائے گا ہمارا۔ یاد رکھنا اس دن وہ سارا نشہ نکل جائے گا جو قیامت کا دن ہوگا۔ جو جس کا حق کھایا ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں، حقوق اللہ معاف تو کیے جا سکتے ہیں، حقوق العباد بندہ جب تک نہیں معاف کرتا تب تک نہیں چھوڑا جائے گا۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ شراب پیتے تھے تم، معاذ اللہ، جوا کھیلتے تھے، یہ زنا ہو گیا، اور بھی کئی گناہ ایسے ہیں جو حقوق اللہ ہے، تم نے توبہ کر لیا، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، وہ چاہے تو قیامت کے دن کھولے گا بھی نہیں، چھپائے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن ایک حقوق العباد ہے، فلاں کا پیسہ پکڑ کر کے رکھا ہے، فلاں کی جائیداد ہڑپ کر کے رکھا ہے، کسی کا کچھ لے کر کے رکھا ہے، یہ مت سمجھنا قیامت کے دن ارحم الراحمین سب معاف کرے گا۔ رب تعالی جہاں ارحم الراحمین ہے وہیں اللہ انصاف کو سب سے زیادہ قائم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن انصاف قائم کیا جائے گا، اس مظلوم کو بلایا جائے گا، تیرا حق اس نے دنیا میں لیا تھا، وہ کہے گا ہاں مولا، کیا تو اسے معاف کرتا ہے؟ ارے وہ دن کون معاف کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں مولا مجھے اس کی نیکیاں چاہیے، دلائی جائیں گی پوری نیکیاں، اگر کم پڑے تو یہ مظلوم بندہ کہے گا میرے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی گناہ اٹھاؤ اور حق مارنے والے کے سر پر ڈالو۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے نمازی حاجی سب کچھ ہوں گے لیکن حق مار کر کے آئے ہوں گے، نیکیاں سب بٹ چکی ہوں گی، دوسروں کے گناہ اٹھا چکے ہوں گے اور دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ دنیا میں نیکیاں کرتے تھے لیکن حقوق العباد میں گرفتار تھے۔ اسی لیے میرے عزیزو انصاف کو پوری طور پر قائم رکھو۔ انصاف کا مطلب صرف یہ کورٹ کچہری کا انصاف نہیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، معاملات سب کے ساتھ جو بھی آئیں گے انصاف قائم رکھو۔ مزدوروں کے ساتھ انصاف تمہارا الگ ہے، تمہاری بیویوں کے ساتھ تمہارا انصاف الگ ہے، ان کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے، تمہاری اولاد کے ساتھ انصاف الگ ہے، ہر چیز میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ تم اپنی کمپنی چلا رہے ہو، مزدور میں کسی کی بھی ناحق تم نے تنخواہ کاٹ لی، کسی کو اس کی ڈیوٹی سے زیادہ کام لے لیا اور اس کو اس کی اجرت نہیں دی، اسی ایک نا انصافی کی وجہ سے قیامت میں تمہاری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ بیوی رکھا تھا اور اس کو کام کی مشین سمجھ کر کے سب کرواتا تھا، وہ ناراض تھی، اللہ نے جتنے حقوق اس کے بیان کیے وہ نہیں ادا کرتے تھے اور اس کے ساتھ زور زیادتی ہوتی تھی، تو یہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ارے بیوی تو بیوی ہے، بیلوں کو جو مارے ہوں گے جانوروں کو ان کو بھی لایا جائے گا قیامت کے دن، وہ سینگ مار مار کر کے اپنا بدلہ لیں گے۔ ہاں یہ حدیث پاک میں ملتا ہے، جانوروں کو ناحق جس نے مارا ہے وہ بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وہ اللہ جو قرآن میں کہتا ہے یحب المقسطین، وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو قیامت کے دن کیا انصاف چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، حقوق العباد پورے لائے جائیں گے۔ اولاد تمہاری 4 بیٹے تھے، کسی ایک کو ہی سب سے زیادہ دیا باقی کو دبا دیا، یہ مت سمجھنا دنیا ہے سب چل جائے گا۔ قیامت کے دن پکڑ ہوگی، ساری اولاد کو تمہیں ایک نظر سے دیکھنی ہوگی۔ کسی باپ کو یہ اختیار نہیں دیا شریعت نے کہ وہ اپنی کسی اولاد کو آگ کر دے، یعنی جائیداد نہیں دوں گا اس کو لکھوا لیا، کیا آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تو میری میت پر نہ، اپنے اولاد سے اس کو خارج کر دیا۔ کسی باپ کو شریعت نے یہ اختیار ہی نہیں دیا ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ سزا بھگتے گا، لیکن دنیا میں تم اس کی وراثت میں اور اس کے حقوق میں ایک پیسہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ باپ کو بہنوں کا حق مارا کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے، ان کی شادی بیاہ کے بعد بھائی کہتے ہیں ارے اس کی شادی میں بہت سارا خرچہ تو ہو گیا، اب ابا کی جائیداد میں ان کو نہیں دیں گے، حق مار کر کے بیٹھے ہوئے، نمازوں پہ نمازیں ہیں، اور اپنی سگی بہنوں کا حق مار کر کے حج پر جا رہے ہیں۔ یہ کیسا حج ہے؟ چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی ہے، جو محاورہ ہے۔ اسی طرح سے کئی لوگ کرتے ہیں، ان کی عبادتیں نہیں، وہ حقوق العباد میں گرفتار ہیں۔
हुकूकुल इबाद का मतलब है बंदों के हुकूक पूरे होने चाहिए। और अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, ऐ ईमान वालो इंसाफ पर पूरे के पूरे उतर जाओ, पूरे के पूरे। हत्ता कि मैं आपको बताऊं अपने जिस्म के साथ भी हमें इंसाफ करना है, जिस्म के साथ भी इंसाफ है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 सहाबा आए जो कसमें खा रहे थे हुजूर की इबादत को देखकर। एक सहाबी ने कहा मैं रात भर आज से नहीं सोऊंगा, इबादत ही करूंगा। एक ने कहा मैं कंटिन्यू रोजे रखूंगा। एक ने कहा मैं आज से कभी किसी औरत को छूऊंगा नहीं, मेरी बीवी को भी छोड़ दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर आए और फरमाया कौन कौन है जो तुम्हें इस तरह की कसमें खा रहा था? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इबादतों को देख करके हमने इस तरह का, जब आप मासूम होकर रात भर इबादत करते हैं तो हम तो और ज्यादा इबादत करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अलैका लिजिस्मिका हक़्क़ुन, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। अल्लाह की इबादत करो थोड़ी रात और अपने जिस्म को आराम भी दो, और अगर तुमने इसको जलाकर इसको तकलीफ में डाल करके रखा तो फिर ये जिस्म भी क़यामत के दिन तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेगा। हाँ, हमें इंसाफ इस्लाम ने यह सिखाया अपने जिस्म के साथ, यहां तक भी इंसाफ है। जो चीजें तुम्हारे जिस्म की जरूरियात थी उसको रोक नहीं सकते तो यहीं से समझ में आता है जिन्होंने अपने हाथों हिलाकत किया, अपनी गुटखा खा 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 करके पूरा मुंह सड़ गया। याद रखना तुमने किसके साथ जुल्म किया? तुम ये सोचते हो कि मेरी जिंदगी है, मेरा जिस्म है, मैं कुछ भी कर लूं। क़यामत के दिन तुम्हारी ये जबड़े तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे क्या मौला इसने तेरी नाफरमानी में मुझे जलाकर खाक कर दिया। किसी भी चीज की लिमिट है। मैं तो गुटके की बात कर रहा हूं, खाना ही सही, चलो गुटका छोड़ो, हलाल खाना ही, चावल ही इतना खाया कि पेट फट गया, ये भी जायज नहीं है। ये भी जायज नहीं है कि तुमने अपने जिस्म पर जुल्म किया, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ डाला। आप देख रहे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और क्या शिकायत लेकर के आए, मेरा ऊंट बिदक गया है। ऊंट जब सरकश होता है ना जल्दी काबू में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हुजूर ने कहा चलो मैं देखता हूं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गए तो वाकई वो ऊंट किसी के हाथ में नहीं आ रहा था। सहाबा डर गए। जब ऊंट सरकश होता है तो इंसान की खोपड़ी खींच लेता है, बहुत सख्त हो जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा सब हट जाओ, मैं जाकर देखता हूं। हुजूर आगे चलने लगे, सहाबा डर गए कि ऊंट सरकश है, कहीं नुकसान न पहुंचा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते वो सरकश ऊंट के सामने तक आ गए। सहाबा पीछे से डर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई जानवर मुझे ईजा नहीं देता। अल्लाह के नबियों को जानवर ईजा नहीं देते। अब करीब आए तो वो ऊंट जो किसी के हाथ में नहीं आ रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास अपना सर झुकाती और अपना मुंह चप्पर 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 हिलाते हुए हुजूर के कानों में कुछ कह रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुना। उसके बाद बुलाया ऊंट के मालिक को, साहबी थे, कहा कि ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है, तो इस पर बोझ ज्यादा डालता है, इसको खाना कम देता है, तेरी नाइंसाफी की शिकायत कर रहा है। तो आज से ये अहद कर मेरे पास कि इससे उतना ही काम लेगा जितना इसको खिलाता है, कि अगर काम ज्यादा लिया तो खाना भी ज्यादा दे दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ तो उन्होंने इख्तियार किया, कबूल किया, कहा कि हाँ मुझसे ये खता हो गई, मैं इसे कम देता था और काम ज्यादा लेता था, आज मैं तौबा करता हूँ, मेरे आका मैं इंसाफ पूरा करूंगा। इतना कहा उस सहाबी ने, वो ऊंट खुद चल करके उस सहाबी के पास गया। इस्लाम तो इंसाफ जानवरों के साथ भी सिखाया है। मेरे अजीजों, मोमिन वो है जो इंसाफ के तराजू पर पूरा उतरे। आपको ये चाहिए कि इंसाफ खाली कोर्ट कचहरी की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो बिकी हुई चीजें हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम खुद अपने जिस्म के साथ, अपनी रूह के साथ इंसाफ करना सीखो कि मैं अदल करूं अपने जिस्म के साथ, मेरी इबादतों के साथ, मेरे रब के साथ। अब एक और सबसे बड़ी नाइंसाफी मैं आपको बताऊं, दुनिया की एक मिसाल मैं आपको बताऊं। आप सुबह मुझे खाना दिए, दोपहर में खाना दिए, रात में खाना दिए, पैसे भी दिए, घर भी दिया, सब चीजें दी। दूसरे दिन आपने कहा कि आज ये थोड़ा सा काम है, मैं कहा नहीं आता तुम्हारे पास। आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा एहसान फरामोश आदमी है, इसको इतना खिलाया भी, घर भी दिया, पैसे भी दिया, आज एक बार बुलाया आया नहीं, इसको क्या कहेंगे? एहसान फरामोश। अल्लाह हमें एहसान फरामोश ना बनाए। लेकिन मेरे अजीजों, अपने अंदर उतर करके सोचो, जो मौला तुम्हें माँ के पेट से अब तक तुम्हारी तरबियत और परवरिश फरमा रहा है, तुम्हारे दुनिया में आने से पहले ही उसने माँ के सीने में तुम्हारे लिए दूध रख दिया था, तुम्हारा रिस्क पहले उसने बनाया, तुम्हारे आने से पहले।
ہم تو اپنے گھر آنے والے مہمان کے گھر میں آنے کے بعد کھانا پکاتے ہیں. ہمارے پیدا ہونے سے 3 ماہ پہلے ہی جب ماں کا حمل 7ویں مہینے میں آتا ہے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں بچے کے آنے سے 3 مہینے پہلے دودھ کا پروسیس شروع ہو گیا. کیوں؟ نیا مہمان گھر دنیا میں آ رہا ہے, اس کے کھانے کا پہلے سے انتظام, جو ہمارے رزق کا 3 ماہ پہلے ہی انتظام کرتا ہے. اور پھر جوانی آ گئی, آج تک رب تبارک و تعالیٰ نے مفت میں اپنی کائنات کی سانسیں ہمیں عطا کی. اگر خرید کر کے تمہیں سانس لینا ہوتا, پر ڈے 1 سلنڈر جاتا, تمہارا کتنا خرچہ ہوتا پتا ہے؟ اس نے تمہیں مفت اپنی انعامات دیے. اور پھر اس نے آواز لگائی حی علی الصلاۃ. بندہ کہتا میں نہیں آؤں گا. تم نے ناانصافی کی. کس کے ساتھ؟ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ. حقیقت ہے یا نہیں؟ انصاف پر پورے قائم ہو جاؤ, اپنے ساتھ بھی اور اپنے مولا کے ساتھ بھی. حق تو یہ تھا کہ مولا اگر چاہتا تو یوں ارشاد فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے جسم دیا ہے, میں تیرے جسم کے اندر روح چلا رہا ہوں. اللہ اگر چاہتا تو یہ حکم دیتا کہ سارے انعامات میرے یوز کر رہا ہے, تو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے میری بارگاہ میں بیٹھ, 12 گھنٹے تو دنیا میں اپنے کام کاج کر. نہیں, رب تعالیٰ کے احکام کو اگر دیکھو گے 24 گھنٹوں میں سے اس نے جو تمہیں بلایا ہے اپنے دربار میں وہ کل ملا کر کے 1 گھنٹہ ہوتا ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, ساری نمازوں کے ٹائم کو کاؤنٹ کر کے دیکھ لو, میرے خیال سے 1 گھنٹے کے آس پاس ساری نمازیں. 24 گھنٹوں میں سارے انعامات دینے والے نے 23 گھنٹے تمہیں دیے, اور 1 گھنٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرمایا میری عبادت کرو. یہ کتنی بڑی ناانصافی خود ہم اپنے خالق کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا ہم مومن ہیں؟ قرآن کا یہی حکم میں کافی ہے, میں نے پوری آیت تلاوت نہیں کی, صرف اتنی آیت کا اتنا حصہ. اللہ فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو انصاف پر پورے کے پورے اتر جاؤ. شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. اب آگے کی باتیں آتی ہیں, آگے کی باتیں گواہی کے متعلق آتی ہیں کہ گواہی دینے والے کیسے ہوں, کس کے لیے ہوں. اب یہاں پر گواہی کئی طریقے کی. گواہی کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہوا دیکھا اور آپ گواہی دیں, یہ تو دنیاوی گواہی ہے. جانتے ہیں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ بندہ یہ کہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. دوسری سب سے بڑی گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ 2 ہی گواہی ایسی ہیں جو سب سے الگ ہیں, سب سے الگ ہے, اور یہی بارگاہ رب العزت میں قبول بھی ہے. یہ 2 گواہی. گواہی کے اصول الگ ہیں میرے بھائی. آپ جانتے ہیں مرڈر ہو گیا, کورٹ میں کیس چلنے لگا, آپ وٹنس بن کر کے گئے, جج کیا پوچھے گا؟ کیا تو حادثے کے وقت وہاں موجود تھا؟ پوچھے گا کہ اور حادثہ ہوتے ہوئے تو نے دیکھا؟ اگر آپ کہو نہیں دیکھا بھی نہیں, میں تھا بھی نہیں, تو جج صاحب آپ سے کہیں گے پھر آیا کیوں گھر پہ بیٹھ. معاملہ تو یہی ہونا چاہیے. گواہی دینے کے لیے اس جگہ پر بھی ہونا چاہیے, اور آئی وٹنس جس کو کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی ہونی چاہیے. لیکن دنیا کی 2 گواہیاں ایسی ہیں جس میں یہ نہیں پوچھا جاتا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے. اب یہاں سے جو گواہی کے اصول ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سے یہ پوچھا جائے گا, آپ سے یہ پوچھا جائے گا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کیا تم نے دیکھا اللہ کو؟ کیا جواب دو گا؟ گواہی کے لیے ضروری کیا ہے؟ دیکھنا ضروری ہے. تم دیکھے نہیں اور گواہی دے رہے ہو. جانتے ہیں یہ سوال ہوگا اور جواب ہم کیا دیں گے جانتے ہیں؟ قیامت میں یہ امت مصطفیٰ گواہی دے گی ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے رسول نے دیکھا, اور رسول کی گواہی پر ہم گواہی دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے دیکھا تو نہیں, ہمارے رسول نے دیکھا. اب دیکھو اگر رسول کے معراج کے جو منکر ہیں وہ کیا کہیں گے؟ حضور کی معراج کے کچھ لوگ منکر ہیں, انہوں نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. میاں جب انہوں نے بھی نہیں دیکھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا, تو گواہی کس بات کی دو گے؟ یہ قرآن میں دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں بیان فرمائیں تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں. امت یہ کہے گی مولا ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے رسول نے دیکھا, ہمارے رسول نے دیکھا. بس اسی بات پر تمہاری گواہی قبول ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے ما زاغ البصر وما طغى, یہ رسول نے تو ایسے دیکھا ہے مولا کو کہ ان کی پلک بھی نہیں جھپکتی تھی. پوری ذات خدا بندی کو معراج کی شب ایسے دیکھا ہے. اسی لیے ہماری جو گواہی قبول ہوگی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. آیت کریمہ اسی گواہی کے متعلق جو دنیاوی گواہ انفسکم, تمہارا اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے. ایمان کی بات کرنے والے کو شاعر نے بہت اچھے انداز میں یہ بتایا ہے, یہ شہادت گہے الفت میں ہے, قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یعنی لا الہ الا اللہ کہہ جانے کے بعد
آپ تو الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں, آپ نے جب بھی کلمہ پڑھا تو آپ کو دقت نہیں آئی کبھی. آپ کے ماں باپ مومن تھے, مسلمان تھے, آپ کا گھرانہ اسلام میں تھا, لیکن یہ حالات ان کے ساتھ ہوتے ہیں پورا گھر کفرستان ہے, ایک بندہ اللہ کی گواہی دے رہا ہے, ایک گھر کا بندہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے, تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ پورا گھر دشمن ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس میں کس کا نقصان ہے؟ اس کا سب سے پہلے تو اس کی اپنی ذات کا نقصان ہے اس سے. اور وہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو, اب ایمان لائے ہو تو گواہی دیتے رہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, چاہے اس میں تمہاری اپنی جان کا بھی نقصان کیوں نہ ہو, تمہارا اپنا نقصان ہو. اول والدین والاقربین, یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا. اللہ کے لیے جب گواہی دینے کی بات آئے, ماں باپ ہوں, رشتہ دار ہوں, سب ایک سائڈ ہوں گے, پہلے رب ذوالجلال کی بات ہوگی. ظاہر سی بات ہے, ترتیب میں اگر دیکھیں گے آپ کے رشتہ داروں میں دنیا میں سب سے بڑا حق آپ کے اوپر کس کا ہے؟ آپ کے ماں کا, پھر باپ کا, یہ ترتیب رکھی گئی ہے. پھر آپ کی بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر, عورت ہو تو اس کے لیے شوہر کا حق سب سے پہلے ہے, اور اس کے بعد پھر بھائیوں کا, بہنوں کا, بھانجوں کا, بھتیجوں کا, اسی طرح پڑوسیوں کا. یہ ترتیب چلی آ رہی ہے. لیکن پوری ذات انسانی کو اگر دیکھیں, ہم پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو سب سے پہلا حق اللہ رب العزت کا ہے, کیونکہ پیدا ہی اس نے کیا ہے, دنیا میں لایا ہی اس نے ہے. تو سب سے پہلا حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ اللہ رب العزت. تو اللہ کے لیے پھر ساری رشتہ داریاں ختم ہو سکتی ہیں. جہاں میرے مولا کی بات آئے تو پھر دنیا کی کوئی رشتہ داری اس میں خلل اندازی نہ ڈال سکے, خلل نہ ڈال سکے. یہ بات یاد رکھیں. اب اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینے پر تمہارا نقصان ہو یا تمہارے ماں باپ چھوٹ جاتے ہو, چھوٹنے دو. رشتہ دار چھوٹتے ہیں, چھوٹنے دو. اسی میں تمہاری بھلائی ہے, اس لیے کہ یہ ماں باپ, یہ رشتہ دار جن کو دیکھ کر کے تم ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے ایمان کو چھپا دو, میں ایمان لاؤں گا تو پتہ نہیں میرے ماں باپ کیا سمجھیں گے, میرے رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ کچھ نہیں کہیں گے, یہ تمہارے مرنے کے بعد تو تمہیں گڑھے کے اندر ڈال کر کے چلے آئیں گے. کوئی ہے ان میں سے ہمارے قبر میں آ سکتا ہے؟ عزیز سے عزیز چاہنے والی ماں ہی کیوں نہ ہو, ہماری قبر میں وہ بیٹھے گی, 1 گھنٹہ بیٹھے گی, بند کر کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی نہیں. میرے عزیزوں, مسلمان کا یہی عقیدہ ہے, جس نے تمہیں عدم سے ہست میں لایا ہے, مانن مطلب تم کچھ نہیں تھے اور تمہیں ایک ذرہ بنایا ہے, وہ اللہ رب العزت. اب یہاں سے جاؤ گے پھر بھی تمہیں اس کا ہی سامنا کرنا ہوگا, تمہارے والدین اور رشتہ داروں کا نہیں, اللہ رب العزت. اس کی حکومت اس وقت بھی تھی جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے, اس کی حکومت آج بھی ہے جب ہم روئے زمین پر ہیں, اس کی حکومت اس وقت بھی ہوگی جب ہم قبر میں جائیں گے, اس کی حکومت اس وقت بھی ہوگی جب میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے. تو تمہیں اس سے بھاگ کر کے تو کہیں جا ہی نہیں سکتے ہو. اب اسی لیے چند صحابہ کی مثالیں میں آپ کو بتا دوں. پہلی گواہی ہے, ہو سکتا ہے یہ جتنی بحث میں کر رہا ہوں یہ میری بحث ان بچوں کے لیے کام آئے گی جو نئے نئے اسلام میں آئے ہیں, یا ان عورتوں کے لیے, ان بچیوں کے لیے یہ ضرور کام آئے گی جو اسلام میں آئے ہیں کفرستان سے, پورا خاندان کفر میں, شرک میں مبتلا ہے, اور صرف وہ دائرہ اسلام میں آئے, ان کے لیے یہ حوصلے کی بات ہو سکتی ہے. میرے عزیز یاد رکھنا, قرآن نے پہلی مرتبہ یہ کہہ دیا اللہ کے لیے گواہی دیتے رہو, چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا رشتہ داروں کا ہو یا ماں باپ کا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا, فرماتا ہے ان یکن غنیا, جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو. یہاں سے باتیں الگ ہیں, میں اس کی ایک معنوی تفسیر یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی گواہی کے سلسلے میں چاہے کوئی بھی چھوٹتا ہو چھوٹ جائے, لیکن اس گواہی کا حق ادا کرنا. صحابہ اکرام کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماں ایمان نہیں لاتی میری, سخت قسم کی ہے, مانتی ہی نہیں کسی بات کو, لیکن ہے تو ماں, مجھے ماں کی بھی محبت ہے, میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے. کچھ ایسا فرما دے میرے آقا کہ میرے لیے آپ کی محبت میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا ان کے لیے. روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر گئے تھے تو ان کی ماں ایمان لا چکی تھی. اس امید کے ساتھ میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا جو دائرہ اسلام میں آئے, گواہی دیتے رہو اور اللہ اس کے رسول کے در پر اپنے دستے دعا پھیلاؤ اور یوں عرض کرو کہ اے اللہ, اگر تیرے دربار میں آنے کے لیے میرے ماں باپ یا کوئی رکاوٹ بنتے ہیں تو ہدایت کا راستہ جیسے تو نے میرے لیے کھولا میرے ماں باپ کے لیے بھی کھولتے ہیں, میرے رشتہ داروں کے لیے بھی کھول. یقیناً وہ رب ذوالجلال ہدایت دے گا. اب یہاں پر دنیاوی گواہی کی بات میں کرتا ہوں. یہ ہو گئی دنیا کی سب سے بڑی گواہی, اللہ کے ایک ہونے کی بات کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی بات کرنا.
یہ دنیا کی سب سے بڑی گواہی. اس کے علاوہ دوسری گواہیاں ہوتی ہیں. اب یہ معاملات ہیں, اس کو سمجھ کر کے چلیں. مثال کے طور پر میرا کسی سے کچھ معاملہ ہو گیا, مقدمے میں ہم چلے گئے, فلاں صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے. انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا جج ان سے پوچھنے لگا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے گواہ کے طور پر آپ میں سے کسی کو بھیج دیا, یہ گواہ ہے. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے خلاف گواہ بنا کر کے میرے اپوزٹ پارٹی والے نے آپ کو کھڑا کر دیا, یہ تھے اس جگہ پر, گواہی کے لیے آپ آ گئے, تو کیا آپ میرا چہرہ دیکھیں گے پہلے؟ ارے یہ تو حضرت ہیں, ہمارے امام صاحب ہیں. گواہی دینے والے کو کیا دیکھنا چاہیے, کیا دیکھنا ہے؟ جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو قرآن کہتا ہے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ. یہ یاد رکھنا سامنے کون ہے وہ نہیں, یہ دیکھنا اللہ میرے سامنے ہے, اللہ ہے. اب جو چیز تمہیں معلوم ہے اس کی گواہی دو. ذرا برابر زیادتی کیا یا ذرا برابر کمی کیا تو اسی گواہی میں تمہارے پورے اعمال ختم کر دیے جائیں. گواہی کو آسان نہ سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا والذین یشہدون الزور, وہ لوگ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں, جھوٹی گواہی دیتے ہیں, ان کے لیے عذاب نار ہے, دوزخ کا عذاب ہے ان کے لیے. اور بہت بھیانک ایک وادی کا ذکر آیا ہے جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے. اب یہاں دیکھیں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہی جس پر تم دے رہے ہو ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما, جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو, بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے. یعنی جس کے اوپر تم گواہی دینے کے لیے آئے ہو, یہ نہیں دیکھنا کہ بہت بڑا سیٹ ہے, میں بولوں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا, یا یہ بھی نہیں دیکھنا کبھی کہ بہت غریب ہے, بولوں گا تو میرا کیا جانے والا ہے, یہ جائے گا جیل میں. یہ دونوں صورت اسلام بتا رہا ہے کہ جس پر تم گواہی دے رہے ہو کبھی بھی سامنے والے کو یہ نہ دیکھو کہ وہ غنی ہے کہ فقیر ہے, یہ ضرور دیکھنا کہ اللہ پر میرے حالات سب کھلے ہوئے ہیں, آگاہ ہے, میرا مولا باخبر ہے. تو گواہی کے لیے اب ایک اور صورت, کہاں کہاں گواہی لی جاتی ہے؟ آپ تو شاید صرف چاند کی گواہی سنتے رہتے ہوں گے, چاند دیکھتے ہیں تو گواہی کے لیے علماء بلاتے ہیں, باقی کہیں گواہی کا معاملہ بھی ابھی نہیں رہ گیا ہے. گواہی کے اصول بھی بہت سارے سخت ہیں, کس سے گواہی لی جائے گی؟ آپ دیکھیں گواہ کا اسلام میں بہت عمل دخل ہے. تمہاری شادی نہیں ہوگی جب تک گواہ نہیں ہوں گے, ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی یہاں فارم فل اپ کرنے کے لیے ایک گواہ لڑکے کی طرف سے ایک گواہ لڑکی کی طرف سے رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ فارم فل اپ کرنے والے گواہ ہیں, لیکن کسی نے ایسی شادی کر لی. شادی کا مسئلہ کتنا ہے معلوم ہے؟ یہ پڑھانا اڑانا یہ سب جتنا کلمے پڑھاتے ہیں, درود پڑھاتے ہیں, یہ سب چیزیں فرض واجب نہیں ہیں, یہ تو مستحبات میں سے. پڑھا لیا تو ثواب ہے, نہیں پڑھایا تو نکاح پر کچھ فرق نہیں آئے گا. لیکن نکاح کی اصل چیز کیا ہے؟ ایجاب و قبول, بس دو لفظ میں پورا نکاح ہو جاتا ہے. لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے, لڑکے نے کہا مجھے قبول ہے, نکاح ہو گیا. پورا کلمہ پڑھنا, فاتحہ پڑھنا یہ مستحبات میں سے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آج سے یہ مت کرو, کرو, ہم تو سنی ہے میرے عزیزو. لیکن نکاح کی جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول. اب میری اتنی بات سن کر کے کوئی بھی نوجوان یہ سوچ لیا حضرت نے بتایا خالی ایجاب و قبول کا مسئلہ ہے, چلو کسی لڑکی کو لے جاتے ہیں تنہائی میں, کہتے ہیں تو بول, تو منظور ہے, میں بھی بولتا ہوں مجھے قبول ہے, ہو گیا نکاح. ہم ایک شادی کے بندھن میں آ گئے. میرے عزیزو اس طرح تنہائی میں بیٹھ کر کے دو لوگ نکاح کر لیں تو جیسے میں نے کہا خالی ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے, وہ نوجوان یہ سمجھا کہ میرا نکاح ہو گیا. نہیں, نکاح نہیں ہوا, یہ حرام کیا تم نے, کیونکہ شریعت نے نکاح کے ایجاب و قبول کے ساتھ گواہوں کو بھی شرط میں رکھا ہے. تمہیں بتانا پڑے گا سب کو کہ نکاح کر رہے ہو. کلمہ نہیں پڑھے الگ بات ہے, فاتحہ نہیں پڑھے الگ بات ہے, لیکن لوگوں کو تو معلوم کرانا ہوگا ورنہ زنا ہو جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ گواہ کی کتنی اہمیت ہے, گواہ کی کتنی. ہماری زندگیاں شروع ہوتی ہیں گواہیوں سے, ہماری شادی ہوتی ہے گواہی سے. اب کیسا گواہ رکھنا چاہیے؟ اب یہاں میں بولوں گا کہ بہت ساری چیزیں اس میں سے یعنی ماحول کے اعتبار سے میچ نہیں ہو پاتی ہیں. گواہ کو باشرہ ہونا چاہیے, وہ ایسا ہو کہ اللہ کا خوف رکھتا ہو, لیکن ایسا ڈھونڈنے جائیں گے تو نکاح مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ پورے شہر میں ایک دو ملیں گے اور انہیں کو سب شادیوں میں گھمانا پڑے گا. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی طرف سے کسی کو بھی گواہ بنا دیتے ہیں, ادھر کا ماموں ادھر کا چاچا, کوئی بھی ایک گواہ ہو جاتا ہے. لیکن جو گواہ کی کوالٹی ہے, مثال کے طور پر آپ دیکھیں چاند کی گواہی بھی لینے کے لیے کہا گیا, یہ دیکھو فاسق و فاجر تو نہیں ہے,
فاسق و فاجر کا مطلب ہوتا ہے علل اعلان حرام کام کرنے والا، ایسے کی گواہی قبول نہیں۔ جماعت سے نماز کو ترک کرتا ہے جان بوجھ کر کے، تو کہا گیا اس کی گواہی قبول مت کرو، مردود الشہادہ ہے۔ جو طاقت ہونے کے باوجود مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا ہے شریعت نے کہ وہ مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی نہیں ایکسپٹ کی جائے گی، قبول نہیں۔ زنا میں کبھی مشہور ہو گیا ہے یا پھر حرام کام کرنے میں مشہور ہو گیا ہے، سود لیتا ہے، اس کی گواہی نہیں لی جائے۔ چوری میں کبھی پکڑا گیا، اس کی گواہی قبول نہ کی جائے، علل اعلان اس کے گناہ ظاہر ہوں تو ایسے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ میاں یہ دنیا کا معاملہ نہیں، ہمارے آخرت کا معاملہ ہے۔ اب چاند کے معاملات تو ایسے ہو گئے کہ اب گواہ ہوا سب ختم ہو گئے، سارے گواہ تو فون بن گئے۔ اب ارے فون میں آیا ہے حضرت، واٹس ایپ آج کے زمانے کا بڑا گواہ بنا ہوا۔ کہاں سے دیکھا آپ نے؟ واٹس ایپ میں دیکھا نا، 4 سال پہلے والا چاند بھی واٹس ایپ میں ویسی تازہ بن کے آتا ہے۔ عزیزان اکرامی، اسلام کے جو اصول ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، آج بھی ہونا چاہیے وہی گواہی کے اصول۔ میں علماء سے بھی یہی کہوں گا، شریعت کے یہ اصول کو توڑ کر کے لوگوں کو آسانی دکھانے کے لیے یہ معاملات میں آج آپ پڑ جائیں گے تو کل علماء کو یہ قوم ہٹا دے گی، اور پھر ان کے پاس خود ہی موبائل ہیں، آلے ہیں، یہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کب کہاں چاند نکلنا چاہیے، کب نہیں نکلنا چاہیے۔ اس لیے گواہیوں کے جو اصول رکھے گئے ہیں اس کو پڑھا کریں علماء بھی۔ یہ تو چاند کی بات ہوئی تھی۔ اگر گناہوں پر کسی کے تم گواہ بن گئے، یا ڈینجر معاملہ ہے، یا تو گواہی دو ہی مت، یا دے رہے ہو تو تمہارے لیے کتنی بڑی شرطیں ہیں۔ کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا فلاں زانی ہے۔ جانتے ہیں اگر آپ نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی، فار ایگزامپل کوئی زید ہے، آپ نے کہا کہ یہ زنا کر رہا تھا، آپ اس کو ہلکے میں نہیں لیا جائے گا، آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اسلامی نظام ہوگا تو آپ کو قاضی اسلام بلائے گا، حاکم اسلام بلائے گا، تو اپنی بات پر گواہ پیش کر، اپنی بات پر گواہ پیش کر۔ فلاں زید کے بارے میں تو نے کہا کہ یہ زنا کیا ہے، گواہ لے کے آ۔ ایک گواہ نہیں، 4 گواہ لانے پڑیں گے اس کو، اور وہ بھی 4 گواہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ مسائل شرع یہ بتائے ایسے گواہ چاہیے کہ انہوں نے اس کو زنا کرتے ہوئے ایسے دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اتنا قریب سے دیکھا ہوا ہو، شک نہ ہو ان کو، ایسا دیکھا ہو تو گواہ بن کر کے آئے، ورنہ گواہی نہ دو۔ ہاں اگر اس نے کہہ دیا اس نے زنا کیا اور گواہی نہیں لایا، اس کے لیے کیا سزا ہے؟ سورہ نور کی شروع کی آیتیں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ 4 گواہی نہیں لایا جس نے تہمت لگایا تھا، اللہ فرماتا ہے حاکم اسلام کو چاہیے کہ وہ اسے 80 کوڑے مارے۔ کس کو؟ زنا کرنے والے کو نہیں، جو زنا کی تہمت لگایا تھا اس پر۔ اللہ فرماتا ہے اس کو 80 کوڑے مارو، کیونکہ گواہ نہیں لا سکا۔ اتنا آسان سمجھتے ہیں لوگ، کسی کو بھی کچھ بول دیتے۔ آج اسلامی نظام ہوتا تو پتہ نہیں کتنوں کو 80 کوڑے لگتے ہیں۔ اگر تم گواہ نہیں لا سکتے تو بولو بھی مت ایسا جملہ۔ چلے آج یہ سوچتے ہوں کہ یہاں تو کوڑا درہ کچھ بھی نہیں، کون مارنے والا ہے، جس کو چاہے ہم بولیں گے زانی ہے، زنا کرتا ہے، معاذ اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیز، جب دنیا میں 80 کوڑوں کی سزا ہے تو پھر آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ اگر تم گواہ نہیں لا سکے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، ہم نے ایک صاحب کو پکڑ کے پوچھا آپ فلاں کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں، اس کی عورت بہت بدکار ہے، غلط لوگوں سے اس کی سنگت ہے اور زانیہ ہے، یہ لفظ ہوا۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا یا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا نہیں، لوگ بولتے ہیں اس طرح سے، مشہور ہے حضرت، یہ بات مشہور ہے۔ میرے عزیزو، 1000 مشہور ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے دیکھا ہو، جب تک تو کسی کے بارے میں نہ بات کر، ورنہ تیرے اعمال کی خبر تو رکھ۔ 80 کوڑے دنیا میں لگائے جائیں گے، اور اگر دنیا میں جو سزا نہیں ہوئی اس کا 100 گنا بڑھا کر کے آخرت میں دیا جائے گا۔ اسی لیے تو صحابہ ڈرتے تھے نا، ان سے اگر کوئی خطا ہو جاتی تو وہ دنیا میں ہی سزا لے لیتے تھے حضور کے پاس آ کر کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سزائیں لے لی، کسی کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، کسی کو کوڑے مارے گئے، کسی کو سنسار کیا گیا ہے۔ وہ چاہتے تو چھپا لیتے نا، نہیں بولتے، لیکن انہوں نے سزائیں دنیا میں کیوں لے لی؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا دنیا کی سزا اگر لے لی تو عافیت ہے، یہاں اگر بچ گئے سزا نہیں لیے اس کا 100 گنا بڑھا کر کے آخرت میں دیا جائے گا، اس سے تو بہتر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جس پر بھی ایسے معاملات مشہور ہیں، جب تک اس وقت تک گواہی نہ دو جب تک تم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ یہ گناہوں کے معاملات ہوئے۔ حد قذف شریعت کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی کوڑے لگانے کا حکم ہے اس کو بھی جو بغیر ثبوت کے لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے۔ اب یہ کئی گواہیوں کی بات میں نے کیا، چاند کی گواہی ایک الگ مسئلہ ہے،
زنا کے متعلق گواہی ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں کیسے لوگ چاہیے. اور پھر نکاح کے گواہ یہاں الگ مسئلہ ہے. دیگر معاملات میں گواہ، سب جگہ کیٹیگری بدلتی ہے گواہوں کی. شریعت نے ہر ایک کی کوالٹی بتائی ہے. چاند کو دیکھنے والے جو گواہ ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، کس حد تک، کس کا ایکسپٹ کیا جائے، قبول کس کا کیا جائے. کوئی بھی دو مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور دو عورتیں گواہی دیتے ہیں تو قبول کیا جائے گا. اتنا ہے کہ وہ علل اعلان حرام کاریاں نہ کرتے ہوں. نکاح کے گواہوں میں بھی کوشش یہ کریں کہ ایسا گواہ ہو جو شریعت کو اور اللہ اس کے رسول کو مقدم رکھتا ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، ایسا گواہ رکھیں. اور اس کے علاوہ اب تو اسلامی نظام ہے نہیں کہ آپ کو کسی پر تہمت لگائی گئی اور اس کے لیے گواہ مانگے جائیں. اگر گواہوں سے ثابت ہو بھی گیا تو آپ سزا تو نہیں دے سکتے نا، آج سنگسار تو نہیں کر سکتے، تو یہ معاملہ ہی الگ ہے. اب میں آیت پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑ جاؤ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنوں کا کوئی معاملہ آ جائے تو جھوٹی گواہی بندے دے دیتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے خواہش کے پیچھے مت جاؤ، عدل و انصاف کو چھوڑ کر کے اپنی طبیعت کی بات کبھی نہ سننا. تمہارے لیے عدل سب سے بڑا معیار ہونا چاہیے. میرا بیٹا بھی کٹہرے میں کھڑا ہو اور میں نے اس کے گناہ دیکھے ہیں تو مجھے گواہی دینا چاہیے، گواہی دے دو. یہ نہیں کہ اس کو بچانے کے لیے ہیلے بہانے کروں. اگر میرے باپ سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، میرے بھائی سے ہوئی ہوں اور مجھے گواہ کے لیے لایا گیا تو مجھے سچی گواہی دینی چاہیے. تبھی یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایمان والوں کو اللہ یہی فرما رہا ہے. اور اگر تم ہیلے بہانے کرتے ہو اور اپنوں کے لیے گواہی چھپا دیتے ہو، دوسروں کے لیے بھرپور گواہیاں دیتے ہو، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان نہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم ہیر پھیر کرو گے گواہی میں یا منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خوب خبر ہے. اللہ رب العزت تو جان رہا ہے تم نے گواہی میں کیا ہیر پھیر کی، کیا ملایا کیا نہیں ملایا. اس لیے یاد رکھیں میرے عزیزو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی گناہ دیکھو، غلط دیکھو، اور اگر تمہیں گواہی دینے کی بات آ جائے تو تمہیں گواہی دینی پڑے گی. تاکہ ہاں اب ایک مسئلہ یہاں پر آئے. جیسے بعض لوگ غیبت کو اور گواہی کو فرق نہیں کر پاتے. غیبت ایک الگ چیز ہے، بیک بائٹنگ جس کو کہتے ہیں، کسی کے پیٹ پیچھے برائی کرنا، اور ایک ہے گواہی دینا. ایک ہے مسجد میں تمہارا مقتدا ہے، مقتدی نہیں، مقتدا امام ہے، تم نے حرام کام اس سے ہوتے ہوئے دیکھا اور تم نے لوگوں کو بیان کر دیا. تو کچھ لوگ ایموشنل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غیبت کر رہا ہے. غیبت نہیں، بلکہ وہ اس کے گناہوں پر گواہی دے رہا ہے تاکہ دوسرے اس فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں. تو اگر اس طرح کی گواہی دیا تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو گواہی دینا کہا جائے. لیکن اس کو لے کر کے بھی ہر ایک کے پیٹ پیچھے برائی بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ کہاں گواہی دے؟ جہاں لوگوں کو نفع دے سکے، جہاں ضرورت ہو. مثال کے طور پر میں اس سے پہلے بھی کہتا آیا ہوں، میرے متعلق اگر آپ کو کوئی غلط چیز نظر آ گئی، کچھ غلط چیز نظر آئی، سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اطلاع ہوئی تو مجھے آ کر کے بتائیں، اس لیے کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے نہ کہ عوام سے ہے. آپ کے اندر اخلاص ہے اور آپ مخلص ہیں تو سب سے پہلے آ کر کے مجھے بتائیں گے کہ آپ سے ایسی ایسی چیز ہو گئی، صحیح کر لو. دوسری بار آ کر کے پھر آپ بتائیں گے آپ سے ایسی ایسی غلطی ہوئی، صحیح کر لو. پھر اگر مجھ سے وہ غلطی صحیح نہیں ہوئی تو پورے مجمع میں آپ اعلان کریں گے کہ اس کی ایک ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نمازیں نہیں ہو سکتی، لہٰذا اے لوگوں دور ہو جاؤ، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے، امام کو تو پتہ ہی نہیں رہتا، پورے مجمع میں معلوم رہتا ہے. مارکیٹ میں پورا گھوم رہی ہے بات، دکان دکان جا کر کے بتا رہے ان کا تو ایسا معاملہ ہے، ان کا تو ایسا معاملہ. تو جو تمہارے پاس آ کر کے ان تمام چیزوں کو بتاتا ہے اس سے صرف ایک ہی سوال کریں، ٹھیک ہے میاں اگر وہ غلط ہے تو مسلمان ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہاں بیٹھ کر بات کرنے سے بہتر ہے چلو اسی کے پاس جا کر اس کو صحیح کر دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں اور صحیح کر لیتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتا اور صحیح نہیں کرتا اپنے آپ کو، تب پھر ہم سب کو مل کر کے بتائیں گے کہ ہم نے اس کی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، وہ اصلاح نہیں کرتا، لہذا اے لوگوں ایسے شخص سے تم سب اپنا بچاؤ. یہ اصول ہوتا ہے. اب آیتیں آگے کی جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ایمان رکھو، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا ہے. بے شک وہ لوگ
ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے, پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے اور پھر کفر میں بڑھے, اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا. یہاں سے ایمان کی بات چل رہی ہے. ایمان کسے کہتے ہیں یہ آپ نے پہلے سنا ہوگا ہمارے بیانات میں. عقائد کے 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, قیامت کے دن پر اور تقدیر پر, پھر مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے پر, زندہ ہونے پر. یہ 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اسی کو ہم پڑھتے بھی ہیں نا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اسی کو ایمان کہتے ہیں. 7 چیزیں آپ کے دل میں ہونی چاہیے. اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان ہے آپ کا سب کا. ایمان ٹرسٹ کو کہتے ہیں, یقین. اس کے بعد فرشتے, بعض لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں. فرشتے کوئی چیز ہی نہیں ہے. جیسے نیچری ایک فرقہ ہے, نیچری مطلب وہ صرف نیچر کو مانتے ہیں, جو دکھ رہا ہے بس اتنا ہی ہے, جو نہیں ہے اس کو مانو ہی مت. جنت نہیں ہے, دوزخ نہیں ہے, فرشتے نہیں ہے, جنات نہیں ہے, جو نہیں دکھ رہا وہ کچھ مت مانو. یہ نیچری لوگ ہیں. ان کو ایک گھونسا مارنا چاہیے, اس لیے کہ بعد میں اگر وہ کہے بہت درد ہو رہا ہے تو آپ کہیں مانو مت, اس لیے کہ درد بھی دکھتا نہیں ہے. کہاں ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بہرحال اللہ پر اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا ہے. نیچری لوگوں کا کہنا ہے نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے, برائی کی قوت کا نام شیطان ہے. وہ کہتے ہیں ریئل میں کوئی فرشتہ بھی نہیں, ریئل میں کوئی شیطان بھی نہیں. وہ مانتے نہیں ہیں. نیچری ایک فرقہ ہے. اس کے بعد ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا. وہ تقریباً 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنی نبیوں پر, چھوٹی بڑی سب ملا کر. ان سب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ ساری کتابیں جو پہلے کے نبیوں پر اتاری گئی اب صحیح حالت میں کوئی بھی باقی نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے. ایمان ہمارا زبور پر بھی ہے, انجیل پر بھی ہے, تورات پر بھی ہے کہ اتری تھی نبیوں پر, ہم مانتے ہیں ان کتابوں, لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں آج باقی نہیں ہے. آج تک اگر محفوظ کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب اللہ قرآن مقدس ہے. یہ اللہ کی کتاب, اس پر ایمان. رسولوں پر یہ بڑی ڈیٹیل میں جائے گی بحث. اللہ کے رسول 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی دنیا میں آئے نبی اور رسول, سب پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. کس بات کا یقین؟ یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے انسانوں میں سے ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے. ان سے کوئی غلطی کوتاہی یا گناہ نہیں ہوتا, وہ معصوم ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. پھر قیامت کے دن پر بھی آپ کو ایمان رکھنا ہوگا. اگر کوئی یہ کہتا ہے ارے جو کچھ کرنا یہی کھاؤ سب عیش کرو کچھ نہیں ہونے والا ہے, تو وہ کافر ہو جائے گا. قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا اور حساب ہوگا سب کا. جس کی نیکیاں بھاری ہوں اسے جنت ہے, جس کی بدیاں بھاری ہوں اسے دوزخ ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. بات صحیح ہے. مجھے یہاں پر قیامت کے متعلق بات آئی ہے تو میں ایک کہتا ہوں. اس کے بعد تقدیر کی بات آتی ہے. میں بھی قیامت پر آتا ہوں. تقدیر ایک چیز ہے. تقدیر اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھے تو اچھا ہے. تقدیر کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہے, سب لکھا جا چکا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے. اب میں یہ بات کہوں گا تو جھٹ سے شیطان سوال ڈالے گا تمہارے دماغ میں. سب لکھا گیا ہے تو پھر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر میں بیٹھتے ہیں, کھانا لکھا ہے تو آئے گا, جائیداد لکھی ہے تو آ جائے گی. یہ سب دوڑ بھاگ کیا کرنے, اس کا نام تقدیر نہیں ہے. ایک بزرگ کے پاس ان کے مرید آئے اور کہا کہ حضرت تقدیر حق ہے؟ کہا ہاں حق ہے. انہوں نے فرمایا میرا بھائی بیمار ہے, میں سوچ رہا ہوں اب اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جاؤں. تقدیر میں اگر لکھا ہے مرنا تو مرے گا گھر میں ہی, اس کا علاج کیوں کراؤں؟ مجھے ایسا لگتا ہے تقدیر میں اگر لکھا گیا ہے تو میرے گھر میں ہی رہے. اس بزرگ نے اس کا بہترین جواب فرمایا, میاں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو شفا ملے گی. یہ بھی تو لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ, تو لے جا, تقدیر کے حساب سے ہی ہوگا. یہ میرے عزیزو تقدیر کی بحثوں میں نہ پڑھنا مسلمان کے لیے بہتر ہے. شیطان گمراہ کر دیتا ہے. یہاں پر بہت سارے فرقے بنے ہیں, معتزلہ, مرجیہ, قدریہ, جبریہ. یہ تقدیر کے بارے میں بحث کر کر کے فرقے بنے ہیں. ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم مجبور ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, سب اللہ لکھ چکا ہے, سب اللہ لکھ چکا ہے, ہم مجبور ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اور ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم ہی مالک و مختار ہیں, اللہ کچھ نہیں کرتا, ہم جو کرتے ہیں وہی اللہ مانتا ہے. دونوں بھی گمراہ. اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم نہ مجبور ہیں اور نہ ہم
اپنے افعال کے خالق ہیں، یعنی ہم خود ہی خالق ہیں اللہ کے چاہے بغیر، ایسا نہیں. دیکھو درمیانی راستہ یہ ہے تقدیر کے متعلق. ہم جو کچھ بھی کرنے والے تھے دنیا میں اللہ نے اپنے علم سے وہ پہلے ہی لکھ دیا ہے. ہم جو کرنے والے تھے وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور وہ اپنے علم سے لکھا ہے. اب یہاں ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں وہ تقدیر میں جو لکھا ہے اس کی مجبوری میں نہیں کر رہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا گناہ ہو جانے کے بعد ارے میاں کیا کروں پہلے سے تقدیر میں تھا ہو گیا، اور نیکی ہو جائے تو بڑی محنت سے میں نے نیکی کی ہے. ایسا نہیں ہے. تم جو کچھ بھی کرنے والے تھے اللہ نے لکھ دیا. اللہ کے لکھنے سے تم کرنے پر مجبور نہیں ہوئے. پھر اگر میں ڈیپ میں جاؤں تو اور ذہن میں وسوسے آئیں گے، اس لیے اس بات کو یہیں بند کرو. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ صحابہ کو حضور نے منع فرمایا. آخری چیز ہے ایمان کا حصہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھ. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، آج مرے کل اٹھیں گے یہ نہیں. جیسے ہندوؤں کا عقیدہ پنیہ جنم کا، 7 جنم ہوں گے میاں. اچھے کرم کرو گے تو اگلے جنم میں پھیلا پیدا ہوگے، برے کرو گے تو کتا بلی پیدا ہوگے. یہ چیزیں ہیں ان کے عقائد میں ہیں. یہ پنیہ جنم نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات ہمارے دین میں بھی ہے، لیکن کب؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ایک ہی بار اٹھائے جائیں گے. ایک بات یاد رکھ لو، ایک ہی بار مرو گے، ایک ہی بار اٹھائے جاؤ گے. پھر دوبارہ آپ مرنا بھی نہیں ہے کبھی. ایک بار موت آنی ہے تمہیں اور ایک بار اٹھائے جاؤ گے. اور اس کے بعد دوزخ کا فیصلہ ہوا تو بھی موت نہیں، ہمیشہ رہنا ہے. جنت کا فیصلہ ہوا تو بھی ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں. موت ایک ہی بار دنیا میں آئے. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے. بہت ساری قومیں اس بات کو نہیں مانتی. مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ہندو تو کم سے کم دوسرا جنم مانتے ہیں. دوسرا جنم مانتے ہیں کہ دوسرا جنم ہوگا، پیدا ہوں گے. سورگ نرگ کا بھی تصور ان کے ہاں ہے، یعنی اچھے کام کرنے والے کو سورگ، نا میں کہیں الٹا نہ بول دوں، ہاں، اور برے کام کرنے والے کو کہتے ہیں نرک میں جائے گا. تو جنت دوزخ کا ایک تصور ہے ان کا. لیکن بعض ایسے کمیونٹیز ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں آخرت کوئی چیز ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا ہی نہیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد مردہ سڑ گیا، گل گیا، مٹی میں مل گیا یا جل گیا، راکھ ہو گیا، کہاں سے اٹھے گا؟ اس کی تردید میں قرآن میں کئی آیتیں آئی ہیں. اللہ نے فرمایا تم پیدا کیسے ہو کر کے آئے؟ تم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے پورا جسم بنایا. تمہاری جلی ہوئی راکھ سے کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا؟ وہ قادر مطلق ہے. ایک بوند قطرے سے جب پورا ڈھانچہ تیار کر سکتا ہے وہ مولا، تو ایک زندہ انسان جو مر گیا اسے دوبارہ اٹھانا اس کے لیے عجب بات نہیں ہے. دوبارہ زندہ ہوں گے تم. تو اب یہ ایمان کے 7 حصوں کی جس نے بھی ایک بھی انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. پھر سے میں گناؤں، اللہ پر یقین رکھنا، اس کے فرشتوں پر یقین رکھنا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. میرے عزیزوں اگر مسلمانوں کو یہ 7 چیزیں یاد نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں یاد کر لو. یہ تمہارا ایمان ہے، یہ جڑ ہے تمہاری، اسی پر پوری تمہاری ایمان کی عمارت کھڑی ہے. اگر یہ پایا ہی نہیں معلوم ہے تو پھر مسلمان کیسے؟ ٹوپی داری والے مسلمان، کپڑے والے مسلمان، بڑے کے گوشت کے مسلمان، نام کے مسلمان. آپ کو جب اپنی عقائد کی جڑ ہی نہیں معلوم تو پھر کیا ہے؟ نام رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے. اسلام ایک پریکٹیکلی ریلیجن ہے، عمل کا نام ہے، یہاں پر عقیدے کا نام. بہرحال آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی بخشش بھی نہیں فرمائے گا اور ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا. یہ وہ لوگ دیکھیں ابھی اس آیت میں بات آئی ہے کہ ایمان لایا پھر کفر کیا، ایمان لایا پھر کفر کیا. یہ کیسے پتا چلے گا؟ اسی لیے ہم بتاتے رہتے ہیں اے میرے عزیز، سب سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایمانی دولت ہے. یہ ضائع ہوتی ہے تو صرف تمہاری زبان کے جملوں سے بھی ضائع ہو سکتی. اللہ 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے کسی آپ کے ساتھ، ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا، ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا قرآن میں جھوٹ آیا ہے، معاذ اللہ، پورا ایمان چلا گیا. جتنی نمازیں پڑھے تھے سب گئی، حج کیا تھا تو وہ ختم، عمرے کیا تھا تو وہ گئی، زکات دیا تھا تو وہ گئی، کوئی نیکی باقی نہیں رہی. کفر نے تمہارے ایک جملے نے سب ختم کر دیا، سارے اعمال ختم ہو گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. ایک زبان کا ایک جملہ، کفریہ جملے بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے.
اور پھر کسی نے یاد دلایا، توبہ کر لیا، استغفراللہ، پھر ایمان لائے، پھر ایسی بے احتیاطی کیا، پھر کافر ہوا، اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، 2 بار ایسا کیا، تیسری بار کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے، تو اب رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کو ہدایت کی طرف نہیں بلائے گا، ہدایت کی طرف انہیں نہیں بلائے گا۔ اس آیت کی اور تفصیل ہے، میں پھر انشاءاللہ کل عرض کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، چلتے پھرتے لوگ کفریہ جملے بول جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رات کو مومن سوئے گا، صبح کافر اٹھے گا، صبح مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ کیسے کیسے؟ پوجا پاٹ کر کے نہیں، یہ جملے، یہ زبان جو تمہاری ہے یہ تم سے کفر کروا دیتی ہے۔ آج فلمی گانوں میں ہی اتنے کفریات بھرے ہوئے ہیں کہ تم اگر وہ گانے گنگناؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ سارے گانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ گانے ایسے ہیں جس میں کفریہ کلمات ہیں، کفریہ کلمات ہیں، یعنی اپنے محبوب کو خدا بنا کر کے پیش کر دینا کہ تمہارے سامنے میں سجدہ کروں گا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ پوری کتاب ہے، حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی پوری کتاب ہے فلمی گانوں میں موجود کفریات کے متعلق، اور اس کو ہمارا نوجوان آج سنتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔ ایک ایگزامپل، خدا بھی جب دیکھتا ہوگا، اس طرح کا کوئی جملہ یاد نہیں ہے مجھے، سوچتا ہوگا کہ تجھے کس نے بنایا ہوگا، ایسے کچھ جملے ہیں گانوں کے، معاذ اللہ رب العالمین، جس نے یہ کہا اس نے کفر کیا۔ اللہ کی تخلیق کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ یہ تمام جملے، اور قدرت نے بنایا ہوگا، جملے یاد نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال اس میں موجود اپنے محبوب کو گانوں میں اس طرح کا پیش کرنا کہ خدائی درجہ دے دینا یا اللہ کی شان میں توہین ہو جانا، یہ وہ ہیں جو آج ہندوستانی گانوں میں بھی کفریات موجود ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ میرے عزیز، یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تم ایمان تو لائے ہو، آج نمازیں پڑھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان کی دولت تمہاری ختم ہو جائے، کافر بن گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ اگر یہ کھیل چلتا رہا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اسے ہدایت ہی نہیں دے، اللہ اس کی بخشش نہ فرمائے۔